वेलकम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ज़ैनब और आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है उसका हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है हामिल हुक्मी और क्रॉस चेक का मौसा, यानी हम इसका जो कंपैरिजन है वो डिस्कशन करेंगे कि जो हामिल चेक है यानी आपका जो बैरियर चेक है वो कौन सा है, आपका हुक्मी चेक यानी आर्डर चेक कौन सा है, क्रॉस चेक आपका कौन सा है। तो कहते हैं कि हामिल चेक बेसिकली जो आपका बैरियर चेक है वो कौन सा है, और जो हुक्मी चेक है यानी आपका आर्डर चेक है उसकी वो बात करता है वो क्या है। क्रॉस चेक है वो क्रॉस चेक की बात करता है कि क्रॉस चेक क्या है। तारीफ़ में कहते हैं कि हामिल चेक क्या है कि ये एक ऐसा चेक है जिसका काबिज़ रकम वसूल करने का कानूनी हक़ रखता है। इस लफ्ज़ बैरियर या हामिल काटा नहीं जाता। तो कहते हैं ये एक ऐसा चेक है जिसका काबिज़ है जिसका काबिज़ है वो रकम वसूल करने का कानूनी हक़ रखता है, यानी लीगल जो है वो राइट्स रखता है। इसमें लफ्ज़ बैरियर या हामिल काटा नहीं जाता, यानी इसमें लफ्ज़ जो बैरियर है या हामिल है बेसिकली आप काट नहीं सकते हैं। नंबर 1 पे कहते हैं ये एक ऐसा चेक है जिसका काबिज़ रकम वसूल करने का कानूनी हक़ रखता है। इस लफ्ज़ में बैरियर या हामिल काटा नहीं जाता है। ये एक ऐसा चेक है जिसमें वसूल करदा को उसके नाम के साथ बाकायदा नामज़द किया जाता है। कहते हैं ये एक ऐसा चेक है जिसमें वसूल करदा को उसके नाम के साथ बाकायदा नामज़द किया जाता है और इसके सामने लिखा हुआ बैरियर काट देता है। बैंक इस शख्स को अदायगी का ज़िम्मेदार होता है। इस चेक की पेशानी पर 2 मुतवाज़ी तिरछे खींची जाती हैं जो हाली भी हो सकती हैं और मुतफ़ाज़ के साथ। कहते हैं ये ऐसा चेक है जिसका काबिज़ यानी रकम वसूल करने का कानूनी हक़ रखता है। ये कहते हैं जिसके पास होता है वो उसका लीगल राइट रखता है कि वो रकम वसूल कर सके। इसमें लफ्ज़ बैरियर ये हामिल का कहते हैं कि इसमें जो लफ्ज़ आपका बैरियर है या जो आपका बैरियर या आर्डर आपका हामिल है उसको आप काट नहीं सकते हैं। ये ऐसा चेक है जिसमें जो वसूल करंदा होता है यानी जिसमें आपका जिसको आपने चेक देना होता है वो कहते हैं उसके नाम के साथ बाकायदा नामज़द किया जाता है और इसके सामने लिखा हुआ लफ्ज़ बैरियर काट देता है। बैंक इसी हाथ शख्स की अदायगी का ज़िम्मेदार होता है। इस चेक की पेशानी पर 2 मुतवाज़ी तिरछे खींची जाती हैं जो हाली भी हो सकती हैं और मुतफ़ाज़ के साथ भी। कहते हैं इस चेक के साथ आप 2 किस्म की जो है वो मुतवाज़ी तिरछे खींचते हैं यानी लाइनें खींचते हैं जो हाली भी हो सकती हैं और मुतफ़ाज़ के साथ भी। तो कहते हैं कि एक ऐसा चेक है जिसमें वसूल करदा को उसके नाम के साथ बाकायदा नामज़द किया जाता है और इसके सामने लिखा हुआ लफ्ज़ बैरियर काट दिया जाता है और बैंक उसी हाथ शख्स के का ज़िम्मेदार होता है। उस चेक की पेशानी पर 2 आग की जो मुतवाज़ी तिरछे हैं वो लाइनें खींची जाती हैं जो हाली भी हो सकती हैं और मुतफ़ाज़ के साथ भी। कहते हैं कि वो मुतफ़ाज़ के साथ भी हो सकती हैं और हाली भी हो सकती हैं। इस चेक की पेशानी पर 2 आप मुतवाज़ी तिरछे लकीरें खींचते हैं जो आपकी हाली भी हो सकती हैं और आपकी मुतफ़ाज़ के साथ भी हो सकती हैं। तारीफ़ में वो ये कहता है कि ये एक ऐसा चेक है जिसका काबिज़ रकम वसूल करने का कानूनी हक़ रखता है। इसमें लफ्ज़ जो बैरियर है यानी जो आपका हामिल चेक है उसका ये हामिल काटा नहीं जाता है। ये ऐसा चेक है जिसमें वसूल करंदा कहते हैं बेसिकली ये एक ऐसा चेक है जिसमें आपके जो वसूल करंदा हैं उसकी बात करते हैं। कहते हैं ऐसा चेक है जिसमें वसूल करंदा को उसके नाम के साथ बाकायदा नामज़द किया जाता है। तरीका अदायगी कहते हैं कि जो पेमेंट ऑफ मेथड है ये तरीक़ाकार है वो क्या है। कहते हैं इस चेक की अदायगी बैंक के काउंटर पर की जाती है। इसके लिए वसूल करदा की शनाख्त ज़रूरी नहीं होती। कहते हैं ये जो आपका चेक है बेसिकली इस चेक की जो अदायगी है बैंक के काउंटर पर की जाती है, इसलिए वसूल करदा की जो शनाख्त है वो ज़रूरी नहीं होती। लेकिन बेसिकली आपका जो क्रॉस चेक होता है उसकी आपकी जो अदायगी है वो काउंटर में होती है। कहते हैं इस चेक की अदायगी पर बैंक काउंटर पर की जाती है लेकिन इसके लिए वसूल करदा की शनाख्त ज़रूरी होती है और न बैंक के सिलसिले में ज़िम्मेदार होता है। क्या कहते हैं कि आपका जो बैंक है चेक की जो अदायगी बैंक के काउंटर पर करते हैं इसलिए वसूल करदा की ज़रूरी नहीं होती। इस चेक की अदायगी भी आप बैंक काउंटर पर करते हैं लेकिन इसके लिए वसूल करदा की शनाख्त ज़रूरी होती है वरना बैंक इसके सिलसिले में ज़िम्मेदार होता है। इस चेक की रकम बराह रास्त बैंक के काउंटर पर वसूल नहीं की जा सकती। कहते हैं कि आपका जो क्रॉस चेक है उसकी जो अदायगी है वो बेसिकली बैंक के काउंटर पर आप नहीं वसूल कर सकते, यानी जो बैंक का काउंटर है उस पर आपको नहीं मिलती है इस चेक की रकम वसूल करने के लिए। इसे कहते हैं इस चेक की जो रकम है उसे वसूल करने से पहले आप किसी हिसाब में जमा करवाना पड़ता है कि ये जो आपका हिसाब है इसमें जमा करना पड़ता है। फिर रकम वसूल करने के लिए नया चेक जारी करना पड़ता है। कहते हैं इससे पहले ही इस हिसाब में जमा करवाना पड़ता है और फिर रकम वसूल करने के लिए नया चेक जारी करना पड़ता है। थर्ड कहते हैं अल्फाज में, यानी उसके जो अल्फाज हैं वो बेसिकली कौन कौन से हैं। तो कहते हैं इस चेक पर वसूल करदा के नाम के बाद बैरियर या हामिल के अल्फाज दर्ज होते हैं, यानी कहते हैं कि इसके लफ्ज़ के साथ कहते हैं कि इस लफ्ज़ के साथ
اس چیک وصول کنندہ کے نام کے بعد بیریئر یا حامل کے الفاظ درج ہوتے ہیں۔ اس چیک وصول کنندہ کے نام کے بعد آرڈر کے الفاظ درج ہوتے ہیں، یہ لکھے ہوئے الفاظ بیریئر کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اس چیک پر جو وصول کنندہ کے نام کے بعد بیریئر یا حامل کے الفاظ درج ہوتے ہیں، اس کے بعد اس چیک پر وصول کنندہ کے نام کے بعد آپ آرڈر کے الفاظ درج کر دیتے ہیں، یا لکھے ہوئے الفاظ بیریئر کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ پوائنٹ سی میں بات کرتے ہیں، کراس چیک کی پیشانی پر دو ترچھی متوازی لکیریں کھینچی جاتی ہیں، اور بعض اوقات ان لکیروں کے درمیان کچھ الفاظ بھی لکھے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو کراس چیک ہے اس کی جو پیشانی ہوتی ہے، اس کا جو فیس ہے اس پر آپ دو ترچھی لائنیں کھینچ دیتے ہیں، اور بعض اوقات ان لکیروں کے درمیان میں کچھ الفاظ بھی لکھ دیتے ہیں، یعنی آپ سم ٹائم جو کراس چیک ہوتا ہے اس کی ترچھی لائنیں تو آپ کھینچ دیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ان لکیروں کے درمیان میں کچھ الفاظ بھی لکھے جاتے ہیں، کہ یہاں پہ الفاظ جو ورڈ ہوتے ہیں وہ بھی لکھ دیتے ہیں۔ محفوظ آگے آتا ہے کہ جو سیو ہے وہ کتنا ہے۔ حامل چیک کے ذریعے ادائیگی غیر محفوظ سمجھی جاتی ہے، یعنی حامل چیک کے یعنی آرڈر چیک کے ذریعے جو ادائیگی ہے پیمنٹ ہے وہ غیر محفوظ سمجھی جاتی ہے۔ آگے آتا ہے حکمی چیک۔ حکمی چیک کے ذریعے ادائیگی حامل چیک سے زیادہ محفوظ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں حامل چیک کے ذریعے ادائیگی جو ہے آپ پیمنٹ کرتے ہیں وہ غیر محفوظ ہے، اس کے بعد حکمی چیک کے ذریعے جو ادائیگی ہے وہ حامل چیک سے زیادہ محفوظ ہے۔ تو نمبر 1 پہ کہتے ہیں کہ جو حامل چیک ہے کے ذریعے ادائیگی غیر محفوظ سمجھی جاتی ہے، حکمی چیک کے ذریعے ادائیگی حامل چیک سے زیادہ محفوظ سمجھی جاتی ہے، یعنی نمبر 1 پہ بھی کہتا ہے کہ حامل چیک کے ذریعے ادائیگی غیر محفوظ ہوتی ہے، حکمی چیک کے ذریعے ادائیگی حامل سے زیادہ محفوظ ہوتی ہے۔ کراس چیک حامل اور حکمی دونوں چیکوں سے زیادہ محفوظ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی ادائیگی براہ راست بینک کے کاؤنٹر پر نہیں ہوتی۔ مطلب کراس چیک حامل اور حکمی دونوں چیکوں سے زیادہ محفوظ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی ادائیگی براہ راست بینک کے کاؤنٹر پر نہیں کی جاتی۔ حامل چیک کے ذریعے ادائیگی غیر محفوظ سمجھی جاتی ہے، یعنی اس کو آپ اتنا سیف نہیں سمجھتے ہیں۔ نمبر 2 پہ کہتا ہے حکمی چیک کے ذریعے جو ادائیگی ہے وہ حامل چیک سے زیادہ محفوظ سمجھتے ہیں۔ آپ کی جو حکمی چیک کے ذریعے ادائیگی ہے وہ حامل چیک سے بھی زیادہ محفوظ سمجھی جاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کراس چیک حامل اور حکمی دونوں چیکوں سے زیادہ محفوظ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جو آپ کا کراس چیک ہے حامل اور حکمی، کہتے ہیں جو آپ کا کراس ہے، آپ کا جو بیریئر ہے یا آپ کا آرڈر ہے، ان کی دونوں کی جو ادائیگی ہے محفوظ سمجھتی ہے کہ اس ادائیگی پر براہ راست بینک کاؤنٹر بننے کے لیے چیک میں تبدیلی۔ حامل چیک کو حکمی یا کراس چیک میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں جو آپ کا آرڈر چیک ہے اس کو آپ بیریئر چیک میں تبدیل کر سکتے ہیں، حکمی چیک کو بھی آپ حامل کراس چیک میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ کراس چیک کی کراس کاری سے مرتب کنندہ کی منسوخ کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں جو آپ کا حامل چیک ہے اس کو حکمی کراس چیک میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، حکمی چیک کو بھی حامل کراس چیک میں تبدیل کیا سکتا ہے، کراس چیک کی کراس کاری سے مرتب کنندہ کی منسوخ کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کی جو کراس کاری ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو حامل چیک ہے اس کو حکمی چیک کے کراس چیک میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، حکمی چیک کو بھی حامل کراس چیک میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، کراس چیک کی کراس کاری سے مرتب کنندہ کی منسوخ کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں جو آپ کی کراس کاری کی گئی ہے اس کو صرف مرتب کنندہ ہی منسوخ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کو کوئی بھی جو ہے ریجیکٹ نہیں کر سکتا۔ تصدیق یا ظہیر کہتے ہیں حامل چیک کے حقوق کسی دوسرے شخص کو منتقل کرنے کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ چیک کا قابض ہی اس کا مالک سمجھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں حامل چیک جو ہے وہ اس کے حقوق جو رائٹس ہوتے ہیں وہ کسی دوسرے شخص کو آپ منتقل نہیں کر سکتے، تصدیق نہیں ضروری ہوتی، کیونکہ حامل چیک کا جو قابض ہے اور اس کے مالک کہتے ہیں جو آپ کا آرڈر یعنی بیریئر چیک ہے، حامل چیک ہے، اس کے جو رائٹس ہیں کسی دوسرے شخص کو منتقل کرنے کی تصدیق کی آپ کو جو ویریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ چیک کا قابض ہی مالک کا سمجھا جاتا ہے۔ اس چیک کے حقوق کی کسی دوسرے شخص کو منتقل کرنے کی تصدیق کی ضرورت ہوتی ہے جو صرف مرتب کنندہ ہی کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں اس چیک کے جو حقوق ہیں جو رائٹس ہیں کسی دوسرے شخص کو منتقل کرنے کے لیے تصدیق کی ضرورت ہوتی ہے جو صرف مرتب کنندہ ہی کر سکتا ہے۔ کراس چیک کے حقوق کسی دوسرے سے منتقل کرنے کے لیے بھی تصدیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 1 پہ کہتے ہیں حامل چیک کے حقوق کسی دوسرے شخص کو منتقل کرنے کے لیے تصدیق کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ چیک کا قابض اس کا مالک سمجھا جاتا ہے، اس کا آنر ہوتا ہے، وہی اس کا جو ہے بیسیکلی چیک کا قابض اس کا آنر سمجھا جاتا ہے، یعنی حقوق سے مالک۔ اس چیک کے حقوق کسی دوسرے شخص کو منتقل کرنے کی تصدیق کی ضرورت ہوتی ہے جو صرف مرتب کنندہ ہی کر سکتا ہے۔ کراس چیک کے حقوق کسی دوسرے شخص کو منتقل کرنے کی تصدیق ضروری ہے۔ وہ یہی بات کرتے ہیں کہ آپ کی جو حامل چیک ہے اس کے حقوق کسی دوسرے شخص کو منتقل کرنے کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ چیک کا قابض اس کا مالک سمجھا جاتا ہے۔ آگے بات کرتے ہیں متوازی لکیریں، جو بیسیکلی کہتے ہیں کہ وہ کیا ہوتی ہیں، ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں حامل چیک پر دو ترچھی متوازی لکیریں نہیں لگائی جاتی، حکمی چیک پر دو ترچھی متوازی لکیریں لگائی جاتی ہیں، کراس چیک پر دو متوازی ترچھی لکیریں لگائی جاتی ہیں۔ ہاں حامل چیک جو ہے اس پر آپ بیسیکلی نہیں لگاتے حکمی چیک پر، لیکن کراس چیک پر آپ جو ہے بیسیکلی اس کو دو ترچھی دو جو لائنیں ہیں وہ کھینچتے ہیں وصول کرنا۔ اس چیک کی رقم ہر وہ شخص وصول کر سکتا ہے جو اسے بینک کو پیش کرنے میں اس کا قابض ہولڈر ہو۔ کہتے ہیں اس چیک کی رقم ہر وہ شخص وصول کر سکتا ہے جو اسے بینک کو پیش کرے، یعنی اس کا قابض ہو۔ اس چیک کی رقم صرف وہی شخص وصول کر سکتا ہے جس کا نام چیک پر درج ہو۔ کہتے ہیں
اس چیک کی جو رقم ہے، جو اماؤنٹ ہے، بیسیکلی وہی پرسن، وہی شخص وصول کرتا ہے جس کا نام چیک پر درج ہو۔ کراس چیک کی رقم کا وصول کنندہ وہی شخص ہے جس کا نام اس پر درج ہو، مطلب کنندہ جس شخص کو اس کو منتقل کرے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کا جو متوازی لکیریں ہیں، کراس چیک پر دو متوازی لکیریں کھینچی جاتی ہیں۔ اس چیک کی رقم ہر وہ شخص وصول کر سکتا ہے جسے بینک کو پیش کرے گا جس کا قابض یعنی ہولڈر ہو۔ اس چیک کی رقم صرف وہی شخص وصول کر سکتا ہے جس کا نام چیک پر درج ہو۔ کراس چیک کی رقم اس سے وصول کنندہ وہی شخص ہوتا ہے جس کا نام اس پر درج ہو، مرتب کنندہ جس شخص کو اس کے حقوق منتقل کرے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو تصدیق یا ظہیر ہے، سب سے پہلے کہتے ہیں محفوظ ہوتا ہے، چیک میں تبدیلی ہے، تصدیق یا ظہیر ہے، متوازی لکیریں کھینچی جاتی ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں حکم چیک ہوتا ہے، وصول کنندہ ہوتا ہے۔ اس میں کہتے ہیں اس چیک کی رقم ہر وہ شخص وصول کر سکتا ہے جس بینک کو پیش کر کے، یعنی اس کا قابض یعنی ہولڈر جو ہے، اس کو پیش کر کے اس کو ہولڈر کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں اس چیک کی ہر رقم وہ شخص وصول کر سکتا ہے جس کا نام چیک پر درج ہو۔ کراس چیک کی رقم کا وصول کنندہ وہ شخص ہوتا ہے جس کا نام اس پر درج ہو، مرتب کنندہ شخص کو حقوق منتقل کرتا ہے۔ آگے چیک کی رقم وصول کرنے کا طریقہ کار وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے حامل چیک جو ہے اس کی بات کرتا ہے کہ حامل چیک جو بیریئر چیک ہیں اس کا جو وصول کنندہ ہے، چیک کی پوچھ پر اپنے دستخط کر کے اس کے بینک کے ٹوکن کلرک کے حوالے کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو حامل چیک ہے، جو بیریئر چیک ہے، اس کا جو وصول کنندہ ہے وہ چیک کی پوچھ پر اپنے دستخط کر کے اسے بینک کے ٹوکن کلرک کے حوالے کر دیتا ہے۔ ٹوکن کلرک چیک کی پوچھ ٹوکن نمبر لکھ کر ٹوکن وصول کنندہ کو دیتا ہے، جبکہ چیک لیجر کلرک کے حوالے کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں جو ٹوکن کلرک ہے وہ چیک کی پوچھ ٹوکن نمبر لکھ دیتا ہے اور ٹوکن وصول کر کے وصول کنندہ کو دیتا ہے، جبکہ چیک لیجر کلرک کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ لیجر کلرک ہے وہ کھاتہ دار کے کھاتے میں موجود رقم جانے اور چیک پر کیے گئے اس کے دستخط کا موازنہ نمونے کے دستخط کے کارڈ پر کیے گئے دستخط سے کرنے کے بعد چیک کو ایک ذمہ دار افسر کے حوالے کر دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ جو میجر کلرک ہے وہ کھاتہ دار کھاتے میں رقم موجود جانے اور چیک پر کیے گئے اس کے دستخط کا موازنہ نمونے کے دستخط کے کارڈ پر کیے گئے دستخط سے کرنے کے بعد چیک کو ایک ذمہ دار افسر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ حامل چیک کو کہتے ہیں جو بیریئر چیک ہے اس کا وصول کنندہ چیک کی پوچھ پر اپنے دستخط کر کے بینک کے ٹوکن کلرک اس کے حوالے کرتا ہے۔ پھر کہتا ہے ٹوکن کلرک چیک کی جو پوچھ ہے ٹوکن نمبر لکھ کر ٹوکن وصول کنندہ کو دے دیتا ہے۔ نمبر 3، میجر کلرک کھاتہ کے کھاتے میں موجود رقم جاننے اور چیک پر کیے گئے اس کے دستخط کا موازنہ نمونے کے دستخط کے کارڈ پر کیے گئے دستخط سے کرتا ہے اور چیک کو ایک ذمہ دار افسر کے حوالے کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں ذمہ دار افسر چیک پر اپنے دستخط کر کے اسے کیشیئر کے حوالے کرتے ہیں۔ جو ذمہ دار آپ کا رسپانسبل آفیسر ہے وہ چیک پر سائن کرتا ہے اور چیک کر اسے کیشیئر کے حوالے کر دیتا ہے۔ کیشیئر وصول کنندہ سے ٹوکن لے کر چیک پر پیڈ کی مہر لگا کر اپنے دستخط کرنے کے بعد رقم ادا کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ کا جو ذمہ دار افسر ہے وہ چیک پر اپنے دستخط کر کے اسے کیشیئر کے حوالے کر دیتا ہے۔ کیشیئر وصول کنندہ سے ٹوکن لے کر چیک پیڈ کی مہر لگا کر اپنے دستخط کرنے کے بعد رقم وصول کر دیتا ہے۔ حامل چیک کہتا ہے کہ بیریئر چیک کا وصول کنندہ چیک کی پوچھ پر یعنی جو اس کی جو بیک ہے اپنے دستخط کر کے اسے بینک کے ٹوکن کلرک کے حوالے کرتا ہے۔ ٹوکن کلرک چیک کی پوچھ ٹوکن نمبر لکھ کر ٹوکن وصول کنندہ کو دیتا ہے، جبکہ چیک میجر کلرک کے حوالے کرتا ہے۔ میجر کلرک کھاتہ کے کھاتے میں موجود رقم جاننے اور چیک پر کیے گئے اس کے دستخط کا موازنہ کرنے کے لیے اس کارڈ کے دستخط سے چیک کرنے کے بعد ایک ذمہ دار افسر کے حوالے کر دیتا ہے۔ ذمہ دار افسر چیک پر اپنے دستخط سے کیشیئر کے حوالے کرتا ہے۔ کیشیئر وصول کنندہ سے ٹوکن لے کر کہتے ہیں تو کیشیئر ہوتا ہے جو وصول کنندہ ہوتا ہے اسے ٹوکن لے کر چیک پر پیڈ پر مہر کے لگا دیتے ہیں اور اس سے دستخط کی رقم کے بعد اسے اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ آگے آتے ہیں حکمی چیک۔ کس کی بات کرنے لگے اسٹوڈنٹس ہم؟ حکمی چیک کی، یعنی کہتے ہیں حکمی چیک بیسیکلی جو آپ کا آرڈر چیک ہے کہ رقم کی وصولی ہے، ادائیگی کے لیے وہی طریقہ اپنایا جاتا ہے جو حامل چیک کے لیے ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو حکمی چیک کی ہوتا ہے اس کی رقم کی وصولی ادائیگی کے لیے آپ وہی طریقہ اپناتے ہیں جو بیسیکلی آپ کی جو ہے وہ جو دوسری یعنی آرڈر بیریئر کے لیے ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ حامل چیک کی رقم کو کوئی بھی شخص وصول کر سکتا ہے لیکن حکمی چیک پر وصول کرنے کا نام درج ہوتا ہے۔ حامل چیک کی جو رقم ہے وہ کوئی بھی شخص وصول کر سکتا ہے لیکن جو حکمی چیک ہے اس پر وصول کنندہ کا نام درج ہوتا ہے، اس لیے وصول کنندہ کو رقم کی وصولی کے لیے اپنی شناخت کروانا پڑتی ہے۔ وصول کنندہ کی شناخت کے لیے بینک کا کوئی کھاتہ دار شناخت کنندہ کے طور پر چیک کی پوچھ پر اپنا نام اور کھاتہ دار نمبر لکھ کر دستخط کرتا ہے۔ وصول کنندہ سے اس کا قومی شناخت کارڈ طلب کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں
کہ جو آپ کا حامل چیک ہے اس کی رقم کوئی بھی شخص وصول کر سکتا ہے، لیکن حکمی چیک پر وصول کنندہ کا نام درج ہوتا ہے، اس لیے وصول کنندہ کو رقم کی وصولی کے لیے پیشات کروانا پڑتی ہے۔ وصول کنندہ کی شناخت جو ہے وہ بیسیکلی بینک کا کوئی خریدار شناخت کے لیے کے طور پر چیک کی پشت پر اپنا نام اور کھاتہ نمبر لے کر دستخط کرتا ہے، مثلاً اس کو قومی شناختی کارڈ طلب کیا جاتا ہے۔ کراس چیک کی رقم براہ راست بینک کے کاؤنٹر سے وصول نہیں کی جا سکتی، کہتے ہیں جو کراس چیک ہے اس کی جو رقم ہے، جو اس کی اماؤنٹ ہے، وہ براہ راست بینک کے کاؤنٹر سے وصول نہیں کر سکتے۔ وصول کنندہ چیک کو پے سلپ کے ذریعے اپنے کھاتے میں جمع کرواتا ہے۔ بینک چیک کی رقم کو حساب کے ذریعے مطلب کردہ کے کھاتے سے وصول کر کے وصول کنندہ کے کھاتے میں جمع کرتا ہے۔ تو جو بینک ہے وہ چیک کی جو رقم ہے، اماؤنٹ آف چیک ہے، اسے کلیئرنگ ہاؤس کے ذریعے تھرو کلیئرنگ ہاؤس کے ذریعے مطلب کنندہ کے کھاتہ سے وصول کر کے وصول کنندہ کھاتے میں جمع کراتا ہے۔ اب وصول کنندہ اپنی چیک بک میں سے چیک بک جاری کر کے رقم وصول کر سکتا ہے، لیکن اگر چیک حامل ہو اور کراس کری کے ساتھ باحساب وصول کنندہ کے الفاظ نہ لکھے ہوں تو وصول کنندہ چیک کی رقم پر اپنے کسی عزیز رشتہ دار دوست کے کھاتہ سے بھی رقم وصول کر سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو چیک ہے وہ بیسیکلی حامل اور کراس کری کے ساتھ باحساب وصول کنندہ کے الفاظ نہ لکھے ہوں تو وصول کنندہ چیک کی رقم جو ہے وہ اپنے کسی عزیز رشتہ دار کے نام بھی وصول کر سکتا ہے، یعنی اس پر وہ ضروری نہیں ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ نئی چیک بک حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے، جو میتھڈ ہے وہ ہمیں بتا دیں۔ کہتے ہیں پروسیجر آف گیٹنگ نیو چیک بک، آپ کیسے جو ہے نیو چیک بک حاصل کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جب کھاتہ دار اپنے تمام چیک استعمال کر لیتا ہے تو وہ بینک کو نئی چیک بک حاصل کرنے کے لیے درخواست دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب کھاتہ دار، جب اکاؤنٹ ہولڈر ہے، اپنے تمام چیک استعمال کر لیتا ہے تو بینک کو نئی چیک بک کو حاصل کرنے کے لیے درخواست دیتا ہے۔ یہ درخواست فارم چیک ریپوزیشن سلپ ہر جاری شدہ چیک بک میں ہی آخری چند چیکوں کے درمیان نتھین میں اٹیچ ہوتا ہے۔ کھاتہ دار اس فارم کو پر کر کے چیک بک جاری کرنے کے والے کے افسر کے حوالے کر دیتا ہے، جو ضروری کارروائی کے بعد نئی چیک بک جاری کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں جب کھاتہ دار اپنے تمام چیک استعمال کر لیتا ہے تو بینک کو نئی چیک بک جاری کرنے کے لیے حاصل کر کے درخواست دیتا ہے۔ یہ درخواست فارم چیک ریکوزیشن سلپ ہر جاری شدہ چیک بک میں ہی ظاہری چند چیکوں کے درمیان نتھی یعنی اٹیچ ہوتا ہے۔ کھاتہ دار اس فارم کو پر کر کے چیک بک جاری کرنے کے علاوہ افسر کے حوالے کرتا ہے، جو ضروری کارروائی کے بعد نئی چیک بک جاری کر دیتا ہے۔ کہتا ہے ایشوئنس یعنی پروسیجر آف گیٹنگ نیو چیک بک۔ کہتے ہیں جب کھاتہ اپنے تمام چیک استعمال کرتا ہے تو بینک کو نئی چیک بک حاصل کرنے کے لیے درخواست دیتا ہے۔ کہتے ہیں جب آپ کہیں کھاتہ دار اپنے تمام چیک استعمال کر لیتا ہے، یعنی اس سے جب تمام چیک استعمال کو اپنی جو ہے وہ ریکویسٹ دیتا ہے، یہ درخواست فارم یعنی اس جو چیک ریکوزیشن سلپ ہے ہر جاری شدہ بک میں ہی آخری چند چیکوں کے درمیان اٹیچ ہوتی ہے۔ کھاتہ اس فارم کو پر کر کے چیک بک جاری کرنے کے یہ درخواست فارم چیک ریپوزیشن جو سلپ ہوتی ہے اس ہر جاری شدہ جو چیک ہے آخری چند چیکوں کے درمیان جو اٹیچ ہوتی ہے، کھاتہ دار اس فارم کو پر کر کے چیک بک جاری کرنے والے افسر کے حوالے کرتا ہے، جو ضروری کارروائی کے بعد نئی چیک بک جاری کر دیتے ہیں۔ بیسیکلی یہ ایک میتھڈ ہے جس کے ذریعے وہ کہتے ہیں کہ چیک جو ہے وہ جاری کیا جاتا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس بات کو نوٹ کریں، اگر چیک بک یا درخواست فارم یعنی جو چیک ریکوزیشن سلپ ہے وہ کھاتہ کسی کا گم ہو جائے تو وہ سادہ کاغذ پر دستخط کر کے بھی نئی چیک بک حاصل کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں اگر اس کے بعد چیک ریکوزیشن نہ ہو تو وہ اس کے بعد کیا کر سکتا ہے کہ وہ اس پر سگنیچر کر کے بھی اس کو حاصل کر سکتا ہے، جیسے لکھا ہوا ہے کہ پلیز سپلائی نیو بک اکاؤنٹنگ 25 چیکس پری بیریئرس مسٹر بائی رجسٹریشن پوسٹ انآتھرائزڈ سگنیچرز لائک دیٹ، اس سے سب کچھ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے آتا ہے چیک کے مسترد ہونے کی جو وجوہات ہیں، یعنی جو اس کے بعد ٹرمینیشن ہے یا ڈسآنرنگ ہے۔ وہ کہتے ہیں بینک کسی خاص وجہ کے بغیر چیک کی رقم ادا کرنے سے انکار نہیں کر سکتا۔ اگر کسی وجہ سے انکار کر دے تو اس کی تفصیل چیک کی واپسی کے ساتھ بتا دی جاتی ہے۔ کہتے ہیں بینک کسی خاص وجہ کے بغیر چیک کی رقم ادا کرنے سے انکار نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کوئی بھی جو مین ریزن ہے اس کے بغیر وہ چیک کی رقم کی ادائیگی نہیں کر سکتا۔ اگر کسی وجہ سے انکار کر دے تو اس کی تفصیل چیک کی واپسی کے ساتھ بتا دی جاتی ہے، یعنی جو چیک کی ریٹرننگ ہے اس کے ساتھ اس کی تفصیل بتا دیتے ہیں۔ اس صورتحال کو چیک کا مسترد ہونا کہتے ہیں، یعنی ڈسآنرنگ آف چیک کہتے ہیں یا آپ ٹرمینیشن آف چیک کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں بینک کسی خاص وجہ سے کسی بغیر چیک کی ادائیگی رقم ادا کرنے سے انکار نہیں کر سکتا۔ اگر کسی وجہ سے وہ انکار کر دے تو اس کی جو تفصیل ہے یعنی جو ڈیٹیل ہے وہ چیک کی واپسی کے ساتھ بتا دی جاتی ہے، اور اس صورتحال کو چیک کو مسترد ہونا کہتے ہیں۔ اور اس کی مختلف قسم کی جو ریزنس ہیں اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نمبر 1 پہ کھاتہ دار کے دستخط نہ آنا۔ بیسیکلی جب آپ کے سگنیچر نہیں ہیں، کہتے ہیں اگر چیک پر کھاتہ دار کے دستخط موجود نہ ہوں تو بینک چیک مسترد کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے آپ کے سگنیچر آف دا کسٹمر
ناٹ سائن آف اکاؤنٹ ہولڈر، کہتے ہیں جب آپ کے اکاؤنٹ ہولڈر کے سائن نہ ہوں، طریقہ نہ ہونا. اس میں کہتے ہیں کہ ناٹ اپ ڈیٹڈ، ناٹ مینشن آف ڈیٹ، مینشن آف ڈیٹ کہتے ہیں اس میں جو آپ کی ڈیٹ ہے اس کا نہ ہونا. ناکافی رقم، یعنی آپ کے بینک کے کھاتے میں جو چیک کی رقم ہے نسبت کم رقم ہو، چیک کی ادائیگی نہیں ہوتی. یعنی جو آپ کی اگر بینک کے کھاتے میں چیک کی رقم کی نسبت کم ہو تو رقم کی چیک کی ادائیگی نہیں ہوتی. پیش 3 چیک کہتا ہے اگر چیک پر آنے والے دونوں میں سے کوئی 3 درج کر دی جائے تو اس 3 کے آنے سے پہلے جو ہے، یعنی جو اس 3 کے آنے سے پہلے چیک کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے. آگے نمبر 5 پہ کہتا ہے زاد میعاد الچیک، اگر چیک پر لکھی ہوئی تاریخ کے مطابق 6 ماہ کی مدت گزر جائے تو بینک چیک کی رقم دینے سے انکار کر دے. کہتے ہیں اگر آپ چیک پر جو لکھی ہوئی رقم ہے، جو اماؤنٹ ہے، وہ بیسیکلی آپ نے تاریخ کے مطابق 6 ماہ کی مدت گزر جائے، اس میں 6 ماہ کی جو مدت ہے وہ گزر جائے تو بینک چیک کی رقم دینے سے انکار کر دیتے. کہتے ہیں کہ اگر چیک پر آپ کی جو اماؤنٹ لکھی ہوئی ہے وہ آپ کی اکارڈنگ ٹو دا ڈیٹ نہیں ہے تو جو کہتے ہیں اگر اس میں 6 ماہ کی مدت گزر چکی ہے تو بینک جو ہے وہ چیک کی رقم دینے سے انکار کر دیتا ہے. آگے کیا کہتے ہیں زاد میعاد الچیک، اگر چیک پر لکھی ہوئی تاریخ کے مطابق 6 ماہ کی مدت گزر جائے، اگر چیک پر لکھی ہوئی رقم تاریخ کے مطابق 6 ماہ کی مدت گزر جائے تو بینک چیک کی رقم دینے سے انکار کر دیتا ہے. رقم ہندسوں اور لفظوں میں کہتے ہیں اگر چیک پر ہندسوں اور لفظوں میں لکھی ہوئی رقم میں فرق ہو تو چیک کی ادائیگی نہیں ہوتی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر چیک جو ہے وہ ہندسوں اور لفظوں میں لکھی ہوئی رقم میں فرق ہو تو چیک کی ادائیگی نہیں کی جاتی. یعنی اگر آپ کا جو چیک ہے اس میں اگر آپ ہندسوں اور لفظوں میں، یعنی آپ ورڈ میں اور کاؤنٹ میں، یعنی ورڈ میں فگرز میں، کہتا ہے ورڈ اینڈ فگرز جو یوز نہ کیے گئے ہوں تو بیسیکلی اس میں اس کے چیک کی ادائیگی نہیں ہوتی. گمشدہ چیک، یعنی آپ کا جو لاسٹ ہو جائے چیک، یعنی لاسٹ جو آپ کا چیک ہے، کہتے ہیں چیک کے گم ہونے کی صورت میں اگر بینک کو بر اطلاع موصول ہو جائے تو وہ چیک کی ادائیگی روک دیتا ہے. پھٹا ہوا چیک، اگر چیک کچھ اس طرح پھٹ جائے کہ اس پر لکھی ہوئی معلومات پڑھی نہ جا سکے تو چیک کی ادائیگی سے انکار ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ آپ کا اگر چیک ہے وہ کہ پھٹ جائے، یعنی اس پر لکھی ہوئی جو معلومات پڑھی نہ جا سکے تو چیک کی ادائیگی سے انکار ہو جاتا ہے. بہم تری، اگر چیک پر لکھی ہوئی معلومات سمجھ نہ آئے تو وہ بھی چیک مسترد ہو جاتا ہے. چیک کا پینسل سے لکھنا، اگر چیک کو پینسل سے لکھا جائے تو چیک کی ادائیگی سے انکار ہو جاتا ہے. کہتے ہیں اگر آپ اس کو چیک کو پین سے لکھتے ہیں، اگر آپ اس کے ساتھ لکھتے ہیں. بینکاری کے اوقات، اگر چیک ادائیگی کے لیے بینکاری کے اوقات کے بعد پیش کرتے ہیں، اس میں کہتے ہیں یعنی اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ گزر چکا ہو تو پھر بینک اس کی ادائیگی انکار کرتا ہے. کھاتہ دار کی وفات، کہتے ہیں کھاتہ دار کی وفات کا پتہ چلنے پر بینک مرحوم کے کھاتے سے رقم ادا نہیں کر سکتا. ڈیتھ آف اکاؤنٹ ہولڈر، ڈیتھ آف اکاؤنٹ ہولڈر، کھاتہ دار کا پاگل ہو جانا. کہتے ہیں اگر کھاتہ دار پاگل ہو جائے تو بینک کھاتہ دار کے جاری کیے ہوئے چیک پر رقم کی ادائیگی نہیں کرتا بشرطیکہ کا بینک اس کی اطلاع مل چکی ہو. کہتے ہیں جو بینک کھاتہ دار ہے، کہتے ہیں اگر کھاتہ دار پاگل ہو جائے تو بینک کے کھاتہ دار کے جاری میں چیک پر رقم ادا نہیں کرتا بشرطیکہ بینک کو اس کی اطلاع مل چکی ہو. کھاتہ دار کا دیوالیہ ہو جانا، کہتے ہیں انسالوینسی آف اکاؤنٹ ہولڈر، کہتے ہیں انسالوینٹ آف اکاؤنٹ ہولڈر، کھاتہ دار کا دیوالیہ ہو جانا. انسالوینٹ اکاؤنٹ ہولڈر، وہ کہتا ہے کہ سالوینٹ آف اکاؤنٹ ہولڈر یعنی اگر حساب دار والی ہو جائے تو عدالت کے حکم کے مطابق بینک کے جو کھاتہ دار کے چیک کو اس کی رقم کی ادائیگی نہیں کرتا. عدالت کا حکم، کہتے ہیں اگر عدالت بینک کو حکم دیتی ہے کہ کھاتہ دار کا عدالت میں رقم کے لین دین کے سلسلے مقدمہ چل رہا ہے تو بینک حساب دار کو رقم دینے سے انکار کر دیتا ہے. اگر جو ہے آپ کی عدالت ہے وہ بینک کو حکم دیتی ہے، یعنی وہ بینک کو جو ہے وہ اس کا آرڈر دیتی ہے کہ اگر آپ رقم کے لین دین کسی مقدمہ چل رہا ہے تو بینک حساب دار کو رقم سے دینے سے انکار کرتا ہے. غیر متعلقہ برانچ، آن لائن بینکنگ کی صورت نہ ہونے کی وجہ سے اگر چیک کسی دوسری شاخ کا ہو، کہتے ہیں کہ اگر آپ کا جو ہے وہ آن لائن بینکنگ کی اس میں سہولت نہیں ہے، یعنی اس میں آپ کو وہ جو ہے فیسلٹی نہیں مل رہی ہے تو جو آپ کا چیک ہے وہ کسی دوسری شاخ کو تو بینک رقم دینے سے انکار کر دیتا ہے. جعلی چیک، کہتے ہیں اگر بینک
کو چیک کے جعلی ہونے کا علم ہو جائے، یعنی چیک کو پیش کرنے والا اس کی وصولی کے اقدار یا اہل نہ ہو تو بینک کے چیک اس کی ادائیگی نہیں کرتا۔ ادائیگی کو رکوانا، اگر حسابدار بینک کو یہ حکم جاری کرے کہ کسی خاص چیک کی ادائیگی نہ کی جائے تو بینک اس کے حکم کی تعطیل نہیں کرتا۔ اگر حسابدار بینک کو یہ حکم جاری کرے، یعنی اس کو وہ یہ اناؤنس کر دے، وہ اس کو آرڈر دے دے کہ آپ نے یہ کہ کسی خاص چیک کی ادائیگی نہ کی جائے تو بینک اس کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ یعنی اگر وہ کہتا ہے کہ اگر آپ یہ ایک جو بینک ہے وہ چیک کے جعلی ہونے کا حکم دے دے، یعنی وہ کہہ دے کہ یہ چیک جعلی ہے، تو آپ وہ کیا کر سکتے ہیں کہ اس کے یعنی چیک جو ہے پیش کرنے والا اس کی وصولی کے اقدار یا اہل نہ تو بینک اس چیک کی ادائیگی نہیں کرتا۔ کھاتہ دار کی تبدیلی، اگر حسابدار اپنے کھاتہ کی نوعیت تبدیل کر لے تو پہلے کھاتہ پر جاری شدہ چیکوں کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں اگر حسابدار یعنی آپ کا جو اکاؤنٹ ہولڈر ہے وہ اپنے کھاتہ کی نوعیت تبدیل کرے، یعنی جو اپنے اکاؤنٹ کا نیچر جو ہے وہ چینج کر دے تو پہلے کھاتہ پر جاری شدہ چیکوں کی جو ادائیگی ہے، جو پیمنٹ ہے، وہ بیسیکلی نہیں کرتا۔ چیک میں تبدیلیاں، اگر کھاتہ چیک میں درج شدہ معلومات میں تبدیلی کی ضرورت محسوس کرتا ہے تو تبدیلی کے بعد وہ اسے اپنے مکمل دستخط کرنے پڑتا ہے۔ کہتے ہیں اگر جو اکاؤنٹ ہولڈر ہے وہ چیک پر جو درج شدہ معلومات ہیں، جس نے معلومات بتائی ہے، آپ کو انفارمیشن دی ہے، اس میں تبدیلی کی ضرورت میں چینجنگ اگر وہ کرنا چاہے تو تبدیلی کے بعد اسے وہاں اپنے مکمل دستخط کرنے پڑتے ہیں، ورنہ بینک کی چیک ادائیگی سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہاں مکمل تصدیق، جب کھاتہ دار چیک کو کسی دوسرے جس کا نام منتقل کرتا ہے اس کی پشت پر دستخط کرتا ہے، جسے چیک کی تصدیق کہتے ہیں، تصدیق نہ ہونے کی صورت میں بینک کی چیک مصرف ہو جاتا ہے۔ رقم کی منتقلی، کہتے ہیں اگر کھاتہ دار اپنے کھاتے کی رقم کسی دوسرے شخص کو منتقل کر دی جائے تو اسے کھاتے پر جاری شدہ چیک کی ادائیگی بینک نہیں کرتا۔ کہتے ہیں اگر کھاتہ دار نے اپنے کھاتے کی رقم کسی دوسرے شخص کا نام منتقل کر دی ہے تو اس کھاتے پر جاری شدہ چیک کی ادائیگی بینک نہیں کرتا ہے۔ ناجائز منتقلی، کہتے ہیں اگر چیک قرار شدہ ہو اور اس کے بعد اس کی منتقلی کی قانونی اجازت نہ ہو، کہتے ہیں اگر چیک قرار شدہ ہو یعنی اس کی جو کراسنگ کی گئی ہے اور اس کے بعد اس کی منتقلی کی قانونی اجازت نہ ہو لیکن اس کے باوجود اسے منتقل کر دی، کہتے ہیں اگر آپ کا چیک قرار شدہ ہے یعنی اس پہ کراسنگ کی گئی ہے لیکن اس کے بعد اب اس کی منتقلی کر دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود اسے منتقل نہیں کرتے تو اس کی چیک کی ادائیگی سے بینک انکار کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا چیک قرار شدہ ہے تو اس کے اب منتقلی کی قانونی اجازت نہ ہو لیکن اس کے باوجود آپ اسے منتقل کر دیتے ہیں تو وہ چیک کی ادائیگی سے بینک انکار کر دیتا ہے۔ آگے آتا ہے کراسنگ، کہتے ہیں کہ چیک کو کراس کیا گیا ہو تو اس ادائیگی کے لیے بینک کاؤنٹر میں پیش کیا جائے تو اسے چیک پر رقم کی ادائیگی براہ راست کاؤنٹر پر نہیں کی جاتی۔ کہتے ہیں اگر چیک کو کراس کیا گیا ہو، کہتے ہیں اگر آپ کو چیک کو کراس کرتے ہیں اور اس کے لیے بینک کاؤنٹر پر پیش کیا جائے تو اس سے ایسے چیک پر رقم کی ادائیگی براہ راست کاؤنٹر پر نہیں ہوتی، ڈاک کے ذریعے۔ اگر کھاتہ دار چیک کو ڈاک کے ذریعے بینک کو ارسال کرے، کہتے ہیں اگر وہ تھرو آف ڈاک کے ذریعے بینک کو ارسال کرتا ہے یعنی بینک کو دیتا ہے تو اسے چیک کی رقم ڈاک کے ذریعے بھیجی جاتی ہے تو وہ اس طریقے پر بھی رقم جو ہے وصول کر سکتا ہے۔ نشان زدہ چیک، کہتا ہے کہ جو آپ کا نشان زدہ چیک ہے جس میں آپ نشان وغیرہ لگاتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں کہ وہ بیسیکلی کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو نشان شدہ چیک ہے اگر چیک پر سیاہی اور رنگ وغیرہ کے غیر ضروری نشانات موجود ہیں وہ چیک مسترد ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں وہ چیک کاٹا جاتا ہے اور شراکتی کھاتہ، کہتے ہیں مشترکہ حساب سے رقم نکلوانے کے لیے تمام حصہ دار میں بااختیاری حصہ دار کے دستخط لازمی ہوتے ہیں۔ کسی ایک دستخط ہونے یا نہ ہونے سے کسی کے حصہ دار نہ ہونے پر بینک چیک کی رقم ادا نہیں کرتا ہے۔ کھاتہ کا بند ہونا، کوئی کھاتہ دار اپنے کھاتے سے جمع شدہ رقم نکلوا لے تو اس پر کھاتہ سے جاری شدہ چیکوں کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں اگر کوئی کھاتہ دار اور اکاؤنٹ ہولڈر اپنے ایک کھاتے سے جمع شدہ رقم نکلوا لیتا ہے یعنی اس سے وہ اماؤنٹ نکالے اس کھاتے کو پہلے سے جاری شدہ چیکوں کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ کمپنی کا کھاتہ، کمپنی کو بینک میں کھاتہ کھلوانے سے پہلے کمپنی کے اجلاس میں انہیں بااختیار افراد کے نام پر اور اپنے عہدے بینک کو دیے جاتے ہیں جن کے پاس بینک سے رقم نکلوانے کا اختیار ہو۔ ان افراد کے دستخط بغیر جگہ مشترکہ کھاتہ، کہتے ہیں اگر بینک میں کھاتہ ایک سے زائد اشخاص نے مل کر کھولا ہو اور چیک کو لکھتے وقت تمام اس نے دستخط کر رکھے ہوں تو بینک چیک کی ادائیگی نہیں کرتا۔ تو کہتے ہیں اگر بینک میں کھاتہ آپ کا موجود ہے، اکاؤنٹ موجود ہے، اگر آپ اسے ایک سے زائد اشخاص نے مل کر کھولا ہے تو پھر آپ کو چیک کو لکھتے وقت تمام پرسن کے سائن جو ہیں وہ بیسیکلی کرنا ضروری ہوں گے۔ جو بینک ہے وہ چیک کی ادائیگی نہیں کرتا، یہ تمام اکاؤنٹ ہولڈر کے وہ سائن چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمام اکاؤنٹ ہولڈر کے سائن ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس آج کا یہ ہمارا ٹاپک تھا، اس میں ہم نے بیسیکلی آج کا یہ ہمارا ٹاپک تھا جس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ جو چیک ہے وہ آپ کا یہ جو ہے وہ
حامل کراس اور رقمی چیک کا موازنہ، یعنی یہ تینوں چیک جو ہیں اس کا ہم نے جو ہے وہ ڈفرینس دیکھا کہ ان کا ڈفرینس کیا ہے، یعنی ہم اس کے تعریف کو دیکھا ہے، طریقہ ادائیگی دیکھی ہے، 1 2 3 4 پوائنٹ دیکھے ہیں۔ اس کے الفاظ میں دیکھا کہ یہ محفوظ کتنا ہے، یہ بھی ہم نے دیکھا، چیک میں تبدیلی کیسے ہوتی ہے یہ بھی دیکھی، تصدیق کے ظہیر کو دیکھا، متوازی لکیریں کھینچی گئی ہیں، وصول کنندہ پھر کو دیکھا، چیک کی رقم وصول کرنے کا جو طریقہ ہے، جو میتھڈ ہے وہ کون سا، یعنی حامل چیک یعنی بیریئر چیک کا وصول کنندہ چیک کی پشت پر اپنے رسید کر کے اسے بائک کے ٹوکن کلرک کے حوالے کر دیتا ہے، ٹوکن کلرک چیک کی پشت لوکر نمبر لکھ کر ٹوکن کو وصول کنندہ کو دیتا ہے، جبکہ چیک کلرک مجھے کے حوالے کر دیتا ہے۔ آگے تو ہے حکمی چیک، یعنی آپ کا بیریئر چیک کی جو آرڈر چیک اس کے بعد ہوتا ہے کراس چیک کی رقم براہ راست بینک اکاؤنٹ سے وصول نہیں کی جا سکتی، وصول کنندہ کو رقم صاف کر کے ذمہ کنندہ کے حساب سے کرے، نئی چیک بک حاصل کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بتایا گیا۔ تو سنا آج کے لیے ہمارا ٹاپک تھا، آئی ہوپ کہ آج کا ٹاپک یعنی چیک کے مسلم ہونے کی جو وجوہات ہیں اس کو بھی ڈسکس کیا کہ یہ کیا تھیں، تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا، آئی ہوپ کہ آج کا ٹاپک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اوکے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں، ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔